क्या मसीहियों को कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए? हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। एक मुस्लिम भाई, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मसीही लोगों को, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको कुर्बानी का गोश्त नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी शरीयत मना करती है। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर हम खुदा उनके कलाम में से हम देखते हैं। हर मुसलमान है मसला अपने ज़हन च रख ले, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਂਦਾ, ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਗੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ अहम शरीयत ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मसीह यस्सु के अजीम और जलाली और फतामंद नाम में आप सबों की सलामती हो। नाज़रीन, मेरा नाम पास्टर शफीक है। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई नफ़रत या लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि बाइबल की तालीम पर यह बनाने का मकसद है कि खुदा का कलाम हमें बाइबल क्या सिखाती है। तो बहुत सारे लोग हैं वो पहला कुरिन्थियों 8वां बाब उसकी 4थी आयत जो कोट करते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, इससे किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 8वां बाब और 4थी आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। पहले हम जो है कुरिन्थुस के लोग हैं, इसके पस मंज़र पर हम बात करेंगे। बताना चाहता हूँ कि कुरिन्थुस एक शहर था और वहाँ पर जगह जगह बुत थे, लोग कुर्बानियाँ करते और कुछ लोग जो थे वो गोश्त खाते और बाकी गोश्त वो बाज़ारों में बेच देते। तो जो नए ईमानदार हैं उनके ईमान को ठेस पहुंचती है कि उन्होंने मसीहत को कबूल किया है, यीशु मसीह को उन्होंने अपना अब्दी नजात दहिंदा कबूल किया है। तो जब वो देखते हैं कि ईमानदार भी बुतों की कुर्बानियों का गोश्त खाते हैं तो उनके ईमान को ठेस पहुंचती है। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया जो है, जो नए ईमानदार हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको तरबियत और नसीहत करते हैं। तो कलाम खुदा में जो अभी हमने हवाला पढ़ा है 4थी आयत में, खुदा का बंदा पौलुस रसूल उनको तरबियत और उनको नसीहत करता है 4थी आयत में, बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं, सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल उनको बताता है कि बुत कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक खुदा है और उस एक खुदा के सिवा और कोई भी नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं और बहुत सारे खदाम भी हैं, वो भी इस बात को तरजीह देते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाने से किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है, खा लेना चाहिए। और उनके खाने से दूसरे लोगों को भी हौसला मिलता है, दूसरे लोग भी जो है इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं कि फ़लाँ शख्स, फ़लाँ खादम, फ़लाँ पढ़ा लिखा शख्स वो कुर्बानी का गोश्त खाता है, तो हम क्यों नहीं खा सकते। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में हम देखते हैं, आप मेरे साथ हवाला निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों 8वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफ़ा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं इस आयत को कोट करते हैं, इस आयत का भी हवाला देते हैं कि खाना जो है हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर हम खा भी लेंगे तो कुछ नुकसान भी नहीं और इसका कुछ नफ़ा भी नहीं है।
تو وہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں, اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. پھر جو ہے بہت سارے لوگ ایک اور حوالہ بیان کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ نکالیے گا. مرکز کی انجیل 7واں باب اور 15ویں آیت کا بعض لوگ جو ہیں یہ بھی حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی, مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں. یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز انسان باہر سے لے کر جاتا ہے وہ ناپاک نہیں کرتی, بلکہ جو اندر سے نکلتی ہیں. فقیہ فریسی یسوع مسیح کو یہ کہتے تھے کہ آپ کے شاگرد بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں. وہ ظاہری جو ہے مذہبی رسومات ہیں ان پر غور کرتے تھے, نہ کہ اپنے دلوں پر. وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے تھے, پاکیزہ بناتے تھے, لیکن جو ہے ان کا باطن ہے, ان کا جو دل ہے وہ پاک نہیں تھا. تو یسوع مسیح ان کو یہاں پر فقیہ اور فریسیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیز جو باہر سے جاتی ہے وہ نہیں, بلکہ جو اندر سے آتی ہے وہ انسان کو ناپاک کرتی ہے. یعنی کہ انسان کا اگر دل پاک نہیں ہے تو انسان ناپاک ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں مسیحی ایماندار اس بات کا جو ہے وہ یہ حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے. پھر پہلا تموتھیوس 4واں باب اور 4 آیت کا بھی حوالہ بہت سارے مسیحی ایماندار اور پاسبان جو ہے وہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں ہے. بے شک اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. خدا نے جو کچھ بنایا, خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنایا, ساری چیزوں کو خلق کیا, اور خدا نے جو جو بنایا خدا نے کہا اچھا ہے. یقیناً خدا نے جو کچھ بنایا اور خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کیا ہے, اچھی ہے, اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص, بہت سارے لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز کھا لینی چاہیے, انکار نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اگر کوئی شخص ایک زہر کی پوڑی دیتا ہے اور ہمیں پتا ہو کہ اس میں زہر ہے, تو وہ آدمی کیا وہ کھائے گا؟ ہرگز نہیں, وہ انکار کرے گا. تو ہمیں بخوبی پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے یہ ہمارے لیے پاک ہے یا نہیں ہے, یا جو چیز ہم کھانے لگے ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو میرے عزیزو, بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں کھا لینا چاہیے. جب ہم پہلا کرنتھیوں 8واں باب پڑھتے ہیں تو اسی باتوں کو لے کر ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو ہے 10ویں باب میں ہمیں سخت تنبیہ کی گئی ہے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے, جو کچھ غیر قومیں قربان کرتی ہیں وہ خدا کے لیے نہیں بلکہ شیاطین کے لیے قربان کرتی ہیں. پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے, تم خدا کے پیالہ اور شیاطین کے پیالہ دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. یعنی کہ ہم 2 بیڑیوں میں پیر نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی شخص کلام خدا میں بھی لکھا ہے کہ 2 بیڑیوں میں اپنا جو ہے پیر رکھتا ہے تو وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے. 2 بیڑیوں میں ہم ہرگز پیر نہیں رکھ سکتے. تو میرے عزیزو, اس کے بعد 25ویں آیت میں لکھا ہے, جو کچھ کسائی کی دکان میں بکتا ہے وہ بغیر تحقیق کے کھاؤ. یعنی کہ جو کچھ قصاب کی دکان پر بکتا ہے وہ ہمیں بنا تحقیق اس کو کھانا چاہیے. ہمیں اس میں یہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے یہ کہاں سے آیا ہے, اور اس میں ہمیں کسی طرح کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بیان کرتا ہے. جب ہم پہلا کرنتھیوں 8واں باب 9ویں آیت پڑھتے ہیں, غور کیجئے گا خدا کا کلام بیان کیا کرتا ہے. خبردار تمہاری آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. یعنی کہ وہ لوگ جو ایماندار ہیں, وہ لوگ جو پاسبان ہیں یا خدام ہیں, وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں,
اور وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا گوشت کھانا ہے، بھائی میں تو کھاتا ہوں۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، پولس رسول نے بھی ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو بڑے مضبوط ایماندار سمجھتے تھے، پولس رسول یہاں پر ان کو بھی یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ دوسرے ایمانداروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیں ان کے لیے، دوسرے ایمانداروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے دل میں رکھنا ہے، اور ایک سچے اور اچھے مسیح بن کر زندگی گزارنی ہے، اور دوسروں کے ایمان کو ہم نے ٹھیس ہرگز نہیں پہنچانی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے پھر 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، بیان کرتا ہے، اگر کھانا میرے بھائی کے ٹھوکر کھانے کا باعث ہو تو میں کبھی گوشت نہ کھاؤں گا۔ یعنی کہ جو میں کھا رہا ہوں، جو میں گوشت کھا رہا ہوں، اگر اس کے سبب سے میرے بھائی کو، جو ایماندار ہے، دوسرے جو لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، اگر ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ ہم نے دوسروں کے ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے کرنے سے ایسا دوسروں کو حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس بات کا ان کو حوصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بھائی، فلاں بہن ایسا کرتی ہے، بھائی اس سے میں بھی کھا لوں گا، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ہم نے دوسروں کے ایمان کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ایمان کو ٹھیس پہنچے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ایمان کو جو ہے وہ ٹھوکر لگے۔ ہم نے دوسروں کے ایمان کا کیا رکھنا ہے؟ ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو وہ لوگ جو وہ گوشت کھاتے ہیں، وہ خود تو کھاتے ہیں، لیکن ان کو دوسروں کو انکرج اس بات کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح پولس رسول وہ جو کرنتھس میں جو نئے ایماندار تھے، ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچ رہی تھی کہ وہ ایماندار جو اپنی تعلیم پر غرور کرتے ہیں، گمنڈ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں، اور وہ قربانیوں کا گوشت کھاتے تھے، اور جو نئے ایماندار تھے ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ ہم ان بتوں کی قربانیوں سے نکلے ہیں، تو ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے، مسیح میں ہم آ گئے ہیں، اور مسیح کو ہم نے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو ہمیں یہاں بھی وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، یعنی کہ ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ بہت سارے لوگ جو خود کھاتے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ آپ خود تو کھاتے ہیں، تو آپ دوسروں کو بھی اس بات کے لیے انکریج نہ کریں۔ آپ دوسروں کے ایمان کو ٹھوکر کا سبب نہ بنے، آپ دوسروں کے ایمان کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنے، بلکہ آپ جو ہے دوسروں کے ایمان کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ایمان کا بھی آپ خیال رکھیں۔ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ کلام خدا میں لکھے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے گناہ سے بچنا ہے۔ خدا کے وہ ہے کام جو خدا نے ہمیں بتائے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی ساری عقل سے، اور اپنی ساری طاقت سے ہم نے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مسیحی زندگی صرف آزادی کا نام نہیں ہے۔ مسیحی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں اور دوسروں کے ایمان کو ٹھوکر پہنچائیں، نہیں، بلکہ ہم نے جو ہے اپنی زندگی میں چلتے ہوئے دوسرے جو روحانی بہن بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہم نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کے ہم نے ایمان کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ایمان میں بڑھانا ہے، خدا کے کلام میں بڑھانا ہے، اور ان کو کلام کی سچائیوں سے ہم نے ان کو جو ہے آگاہ کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر میرا عمل کسی بھائی کو گرا سکتا ہے تو بہتر ہے کہ میں اپنی آزادی کو جو ہے میں قربان کر دوں۔ تو بہتر ہے
کہ اگر میں کسی کے ایمان کے لیے ٹھوکر کا سبب بن رہا ہوں تو میں بہتر ہے کہ اپنی آزادی کو کیا کر دوں، میں قربان کر دوں، تاکہ میں جو ہے میری آزادی کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنے۔ تو میری عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں نیک چال چلن کے ساتھ چلنا ہے تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مہربان آسمانی خدا، ہمیں پاک دل عطا کر اور ہماری مدد کر تاکہ ہم بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو تیرے حضور گزاریں اور ہماری زندگیوں میں تیرا نام جلال پائے، مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو کیا کریں، ترجیح دیں۔ ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں۔ ہم اپنی آزادی نہیں بلکہ ہم محبت کو چنیں اور دوسروں کے ایمان کا بھی خیال رکھیں، اور مسیح میں ہم اسی طرح بڑھتے چلے جائیں اور خدا کا نام عزت و جلال پائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت ملی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔